अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान की तरफ से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर फिजाई हमला करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के सूबे सिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर फिजाई ऑपरेशन कर दिया है, जिसमें इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद मारे गए हैं। जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के फिजाई हमले की तस्दीक करते हुए इस हमले की मजम्मत की है और ईरान में मौजूद पाकिस्तान के सिफारती नुमाइंदे को तलब करके इस वाक़े से मुतालिक वजाहत मांगी है। और इस पूरी सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और ये सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद क्या ईरान फिर से रद्द अमल देगा और कशीदगी मजीद बढ़ाएगा, या सिफारतकारी का चैनल खोलकर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक भी रद्द अमल दे रहे हैं और पाकिस्तान और ईरान दोनों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वह अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। इस वक्त हुकूमती और रियासती हलकों में क्या सोच पाई जाती है, और सबसे अहम सवाल यह है कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची है। तो इस हवाले से हमारी कुछ हुकूमती ज़राए से बात हुई है, जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के लिए ईरान का फ़िज़ाई हमला हैरान कुन था। दोनों ममालिक एक दूसरे से दहशतगर्दी के खदशात से मुताल्लिक शिकायत करते रहे हैं और पाकिस्तान ईरान को एक ब्रादर मुल्क समझता है और इन मामलात पर डायलॉग से बातचीत होती रही है। और ये बात भी हुई है कि दोनों तरफ की सरहदी इलाकों में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो बगैर रियासती सरपरस्ती के ऑपरेट करते हैं। और ईरान की पाकिस्तान में कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान इस पर मुआज़रत ख़्वाहाना रवैया इख्तियार करे और फ़ॉरेन ऑफिस की सतह पर भी इस हवाले से बात हुई कि ईरान पाकिस्तान की सरहद में इस हमले पर गलती तस्लीम करे और मुआज़रत करे। मगर पाकिस्तान के लिए ये हैरान कुन था कि ईरान का रवैया बहुत मुख्तलिफ और जारहाना था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजाय इसके कि ईरान की तरफ से सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश की जाती, ईरान ने यह रवैया अख्तियार किया कि उसने जो किया है वो ठीक किया है और वो आइंदा भी ऐसा करेगा। जिसके बाद रियासती इदारों ने फैसला किया कि इसका जवाब देना होगा और फिर आज ये कार्रवाई की गई और पाकिस्तान ने ईरान की सरजमीन पर जवाबी हमला किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब भी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि यह मामला आगे ना बढ़े और कशीदगी में इजाफा ना हो, और क्योंकि यह मामला शुरू खुद ईरान ने किया था तो उसे ठंडा भी खुद ईरान करे, वरना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और अगर ईरान की तरफ से दोबारा ऐसी कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि ईरान के सूबे सिस्तान पर फिजाई हमले के बाद ISPR ने एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया, जिसका नाम मर्द बर सरमचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामे ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें दोस्ताना उर्फ चेयरमैन, बजार उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी समेत दीगर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। हमारा अज़म है पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने की अज़म का इरादा करते हैं। ISPR के मुताबिक दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। जबकि हमले के फौरी बाद पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तान चंद साल से ईरान से राब्तों में बार बार दहशतगर्दों के बारे में आगाह करता रहा है। दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। बयान के मुताबिक संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के डोजियर भी शेयर किए। आज का इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है। UN चार्टर उसूलों में रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी शामिल है। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ब्रदर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। साथ ही आज दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ेहरा बलोच ने वाज़ेह किया कि हम सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुखालिफिन भी इस बात को समझेंगे। We have no interest in escalating any situation, and we hope
that our adversaries understand this. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point I am not aware of any third party stepping forward in this context. جبکہ ایران نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور ایران میں موجود پاکستان کے سفارتی نمائندے کو طلب کر کے وضاحت مانگی گئی ہے، اور ایران کے صوبے سستان کے ڈپٹی گورنر نے پاکستان کے حملے میں 9 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ 9 لوگ ایرانی شہریت نہیں رکھتے تھے، جس میں 2 مرد، 3 خواتین اور 4 بچے شامل تھے، اور ان تمام معاملات کے پیش نظر اس وقت پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت متحرک ہو چکی ہے، اور ذرائع کے مطابق موجودہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کابینہ اجلاس کل دن 2 بجے طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ صورتحال پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف سمیت دیگر سروسز چیف شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں خفیہ اداروں کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ ساتھ ہی پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق ادارے نے ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی اب جہاں ان واقعات سے متعلق پاکستان اور ایران کی قیادت متحرک ہو چکی ہے، تو وہیں دنیا کے دیگر ممالک کی طرف سے اس حالیہ تنازع پر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ایران کے فضائی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ دنوں میں اپنے 3 ہمسایوں کی سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ So we do condemn those strikes. We've seen Iran violate the sovereign borders of 3 of its neighbors in just the past couple days. I think it is a little rich for, on one hand, Iran to be the leading funder of terrorism in the region, the leading funder of instability in the region, and on the other hand, claim that it needs to take these actions to counter terrorism. دوسری طرف یورپی یونین نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان یورپی یونین کے مطابق پاکستان، عراق اور ایران میں ہوئے حملے یورپی یونین کے لیے شدید باعث تشویش ہیں۔ حملوں سے ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ حملوں سے خطے میں عدم استحکام کے اثرات پیدا ہوئے ہیں، جبکہ چین، جو ایران اور پاکستان دونوں کا دوست ملک ہے، اس کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ چین صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان اور ایران قریبی ہمسایہ ممالک ہیں جن کے چین سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور ایران تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور کشیدگی میں اضافے سے بچیں گے۔ پاکستان اور ایران کو ضرورت ہوئی تو چین صورتحال ٹھنڈا کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف روسی وزارت خارجہ نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پاکستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ ایران اور پاکستان تحمل سے کام لیں۔ مزید کشیدگی امن میں دلچسپی نہ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے گی۔ مزید کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام اور سلامتی نہ چاہنے والے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے ملک میں انسدادی دہشت گردی کارروائیاں اس کے تعاون اور معاہدے کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ جبکہ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور ایران سے بات چیت کے بعد یہ بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان اور ایران خطے میں کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، اور ترکیہ نے سفارش کی ہے کہ فریقین مزید کشیدگی نہ بڑھائیں اور جلد از جلد امن بحال کیا جائے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ دونوں کی سرحدوں سے ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سے جیش العدل کی دہشت گرد اس کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ایران سے کلعدم بلوچ علیحدگی پسند جماعتیں اس کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتی ہیں، اور ایسے واقعات رپورٹ بھی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق دسمبر 2023 میں جیش العدل نے ایران کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، جس میں 11 ایرانی پولیس اہلکار مارے گئے۔ اس کے علاوہ جون 2023 میں ISPR نے یہ بیان جاری کیا کہ دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے کیچ میں 2 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا ہے، اور پھر پاکستان نے اس واقعے سے متعلق ایرانی حکام سے رابطہ کیا تاکہ حملہ آور ایران میں نہ بھاگ سکیں۔ اسی طرح اپریل 2023 میں ISPR نے بیان جاری کیا کہ ایران سے آئے ہوئے حملہ آوروں نے اس کے 4 بارڈر اہلکاروں کو مارا ہے۔ پھر جنوری 2023 میں ایران کے ساتھ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی سرحد میں پاکستان کے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا، جس کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایران پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور حملہ آوروں کا احتساب کرے۔ اسی طرح ستمبر 2021 میں پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ایک پاکستانی فوجی ایران سے کراس بارڈر فائرنگ کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے، اور پاکستان نے اس کا الزام ایران میں موجود دہشت گردوں پر لگایا۔ پھر فروری 2021 میں ایرانی فوجی اپنے 2 انٹیلیجنس ایجنٹس کو چھڑوانے کے لیے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے، اور ایران نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردوں نے ان کے 2 ایجنٹوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پھر فروری 2019 میں ایرانی سیکیورٹی فورسز پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا۔ ایرانی صوبے سستان میں ایک خودکش حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے 27 اہلکار مارے گئے، جس کے بعد ایران نے پاکستان کو خبردار کیا کہ وہ جیش العدل کے خلاف کارروائی کرے، اس سے پہلے کہ ایران خود اس کا بدلہ لے لے۔ پاکستان نے ایران کے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔ پھر اپریل 2019 میں عمران خان کی حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ایران کے دورے سے ایک دن پہلے
پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ہمارے صوبے بلوچستان میں ایک مسافر بس پر جن دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے وہ ایران سے آئے تھے۔ اس حملے میں شناخت کی بنیاد پر 10 نیوی، 3 ایئر فورس اور 1 کوسٹ گارڈ اہلکار کو شہید کیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ علیحدگی پسند گروہ راجی اجوئی سنگر کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ پاکستان کے پاس ان کے بیسز ایران میں موجود ہونے کے ثبوت ہیں۔ اکتوبر 2018 میں ایران کے 12 سیکیورٹی اہلکاروں کو سرحدی علاقے سے اغوا کیا گیا۔ جیش العدل نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ بعد میں پاکستان نے ان 12 میں سے 5 سیکیورٹی اہلکاروں کی بازیابی میں ایران کو مدد فراہم کی۔ اسی طرح جون 2017 میں پاکستان نے پہلی دفعہ بلوچستان کے پنجگور کے علاقے میں ایک ایرانی ڈرون مار گرایا تھا، جبکہ اپریل 2017 میں جیش العدل نے 10 ایرانی بارڈر اہلکاروں کو مارنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ اس حملے میں دور سے مارنے والی بندوقوں کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس کی پوری ذمہ داری پاکستانی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان اور ایران دونوں ہی ماضی میں اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں، لیکن 2 دن پہلے باقاعدہ ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان پر حملہ کر دیا اور پھر اسے اون بھی کیا، اس کی تشہیر بھی کی، جس کا آج پاکستان نے جواب دیتے ہوئے ایران پر حملہ کیا ہے۔ دونوں ریاستوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کیا یہ معاملہ سرحدی تنازع تک محدود رہے گا یا خطے کے تنازعات میں اضافے کا باعث بنے گا؟ کیونکہ خطے میں پہلے ہی کئی تنازعات اٹھے ہوئے ہیں اور ایران تقریباً تمام تنازعات کا حصہ ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور غزہ کا معاملہ ہے، جہاں اسرائیل کی مسلسل بمباری جاری ہے، جبکہ اس حوالے سے ایران کی واضح پوزیشن ہے، وہ حماس کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل کی لبنانی سرحد پر ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں بھی جاری ہیں، مگر اس وقت سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر میں ہے، جہاں یمن کے ساحل کے قریب ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی اہم تجارتی راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی کمپنیوں کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑا ہے اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والی اشیاء اور تیل کی قیمتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ حوثی باغیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں، مگر اب امریکہ اور برطانیہ سمیت درجن سے زائد مغربی ممالک نے گزشتہ ماہ ریڈ سی میں باقاعدہ آپریشن کا آغاز کرایا، اور پھر 11 جنوری کو امریکی فورسز نے برطانیہ، آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور ہالینڈ کے تعاون سے یمن میں حوثی جنگجوؤں کے زیر استعمال 16 مقامات پر 60 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اس کے جواب میں حوثی باغیوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملہ کرنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے، مگر اس کے باوجود امریکہ نے گزشتہ روز بھی یمن میں حوثی باغیوں کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے حملے کے لیے تیار 14 میزائلوں کو نشانہ بنایا، جو کارگو جہازوں اور امریکی نیوی کے جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ ساتھ ہی حوثی باغیوں نے یمن کے ساحل سے دور خلیج عدن میں امریکی جہاز پر ڈرون حملہ کیا، جس کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی۔ اہم بات یہ کہ امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کو دوبارہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر حوثی باغی حملے روک دیں تو فیصلہ بدل سکتا ہے، مگر حوثی باغی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوں ایک طرف ریڈ سی میں کشیدہ صورتحال ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی اور ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی آمنے سامنے ہے، وہیں لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں، اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں، اور ان تمام تنازعات میں ایران براہ راست فریق ہے، اور اب ایران اور اس کے پڑوسی دوست ملک پاکستان بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ کل اس حوالے سے خبر دی تھی ہمارے پروگرام میں صحافی کامران یوسف نے، اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ، کل آپ نے خبر دی تھی کہ پاکستان سوچ رہا ہے کہ جوابی کارروائی کرنی ہے، آج صبح جوابی کارروائی ہو بھی گئی، مگر معاملہ یہاں رکے گا کیونکہ ہائی الرٹ پر ہے پاکستان میں صورتحال۔ کیا توقع کی جا رہی ہے اس وقت، کیا آپ کے ذرائع کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بیہائنڈ دا سین سیریس ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، اور اس میں 3 جو ممالک ہیں جو مجھے ڈپلومیٹک ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس وقت ہیکٹکلی انوالو میں، اس میں چین، رشیا اور ترکی۔ انفیکٹ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آج جو پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے، اور دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جو سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے ترکی کے وزیر خارجہ کو یہ کہا ہے کہ دونوں ملک اس میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ کشیدگی کو مزید بڑھایا جائے۔ اسی طرح سے چین نے بھی آفر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان وہ میڈیشن کروانے کے لیے تیار ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو رشیا ہے وہ بھی دونوں ملکوں کے ساتھ اس وقت انگیج ہے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، دفتر خارجہ میں آج بھی دن بھر جو میٹنگز ہوتی رہی اور جو اسیسمنٹ ہوتی رہی، پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ اس کے بعد معاملات آگے نہ بڑھیں، اور اس میں واضح طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک میسج ایران کو دے رہا ہے کہ جو ڈائیلاگ کی ونڈو ہے وہ ابھی بھی اوپن ہے، اور جو بھی پاکستان اور ایران کے درمیان مسائل ہیں اس کا حل بات چیت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ بال جو ہے وہ ایران کے کورٹ میں ہے۔ اگر ایران
یہاں پر ہی معاملے کو رفع دفع کر دے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر انہوں نے فردر اٹیکس کرنے کی کوشش کی تو یقینی طور پر حالات خراب ہوں گے. لیکن ایران سے بھی جو ابھی تک سگنلز آ رہے ہیں دو کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید ان کی جو ایئر ڈیفنس ہے وہ الرٹ ہے, کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں along the border with پاکستان. لیکن ادروائز جو ان کا رسپانس ہے وہ بڑا میوٹڈ سا ہے. دو کہ انہوں نے کنڈیم کیا, ہمارے ناظم العبور کو طلب کیا, لیکن ادر دین دیٹ کوئی بہت زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف جو ان کی پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں. سو سرٹنلی دیر از cautious optimism in اسلام آباد کہ اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ڈی ایسکیلیٹ ہوں گی. مگر کیا یہ درست ہے کہ پہلے حملے کے بعد بھی پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی کہ کم از کم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لے, ایران کہے کہ غلطی ہو گئی, مگر اس کے باوجود نہیں کیا گیا بلکہ الٹا ظاہر پبلک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کو جب امبیرس کیا گیا پھر پاکستان نے یہ حملہ کیا؟ جی بالکل. آئی تھنک میری اس حوالے سے بیک گراؤنڈ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا کہ ایران کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں, ایک مسلم ملک ہے, اور اس کے خلاف کارروائی کرنا یقینی طور پر آسان فیصلہ نہیں تھا. تو جب ایران نے پہلی دفعہ یہ جب خبر آئی حملے کیے تو پاکستان نے ایک موقع فراہم کیا, اور پاکستان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے ایک مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور عین ممکن ہے کہ ایران کو اس حوالے سے کوئی ریگریٹ ہو, کوئی شرمندگی ہو. تو پاکستان نے امیڈیٹلی نی جرک ریئیکشن نہیں دیا, ان کو رسپانس اس کا انتظار کیا. لیکن جب ایران کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا یا انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا تو پاکستان نے جو پہلا سٹیپ لیا, پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے ہیں اور ایران کے سفیر کو ملک بدر کر لیتے ہیں. اور یہ بھی اس امید پر کیا گیا کہ شاید ایران کو یہ سخت پیغام چلا جائے اور اس کے بعد کوئی ایسا وہ قدم لیں جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ڈی ایسکیلیشن ہو اور پاکستان کو جوابی کارروائی کرنے کی نہ ضرورت پڑے. لیکن اس کے برعکس ایران کے جو لیڈرز ہیں, ایران کے جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملے کیے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کرے. لیکن اب پاکستان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان نے رسپونڈ کر دیا ہے, لیکن پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے یہ فردر ایسکیلیٹ نہ ہو, کیونکہ نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی یہ ایران کے مفاد میں ہے کہ یہ ٹینشن جو ہیں وہ فردر ایسکیلیٹ ہوں. بہت شکریہ. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. عوامی سیاست میں طویل خاموشی کے بعد بالآخر نون لیگ کے قائد نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے اور 21 اکتوبر 2023 کے بعد آج پہلی مرتبہ حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کیا ہے. دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہفتے سے اس کی انتخابی مہم شروع ہو جائے گی. آج حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ اگر 2017 میں انہیں وزارت عظمیٰ سے نہ نکالا جاتا تو پاکستان دنیا میں منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا. 2017 میں جب نواز شریف کو نکال دیا گیا وزارت عظمیٰ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا وزیر اعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا, نہ نکالا جاتا 5 ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارغ کر دیا جو کہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے. اگر یہ خلل بیچ میں نہ آتا, اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا, جعلی مقدمات میں الجھایا نہ جاتا, وزارت عظمیٰ سے فارغ نہ کیا جاتا, آج پاکستان کا جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا. پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا. جلسے سے نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں, 9 مئی والے نہیں ہیں. ہم 28 مئی والے لوگ ہیں, ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں. 28 مئی والوں نے پاکستان بنایا, پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. 28 مئی والے پاکستان کو سنوارنے والے لوگ ہیں اور 9 مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری متحرک ہیں. آج بھی انہوں نے متعدد جلسوں سے خطاب کیا اور کہا کہ آج پہلی دفعہ شیر نظر آیا ہے, میں شیر کا مقابلہ کرنے پنجاب جا رہا ہوں. دوسری سیاسی جماعتیں وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے سیاسی انتقام کروانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں آپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا اور کل انشاءاللہ تعالی میں واپس پنجاب جا رہا ہوں اور شیر کا مقابلہ کرنے کے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جانتے ہیں کہ شیر کا شکار کیسا کیا جاتا ہے. ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام
कितना मुश्किल से गुजर रहे हैं। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, वो भी कि उसने 34 बार उस कुर्सी पर बैठना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस साजिश को रोकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस इंतखाबी मुहिम में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। अब नून लीग भी मुतहर्रिक हो गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी हफ्ते से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। आज जड़ियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हफ्ते से पार्टी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। खान साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पार्टी फुल प्लेज के साथ सैटरडे से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेगी। सारे पीटीआई के कैंडिडेट को दरख्वास्त है कि सैटरडे से अपने फुल कैंपेन के साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में निकले, आवाम से वोट मांगे, जो भी सख्तियाँ बीच में आ जाती हैं उनको बर्दाश्त करे। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कामयाबी आपकी होगी। हमारे साथ नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इलेक्शन से 20 दिन पहले अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है नवाज शरीफ साहब ने। पहला जलसा, मगर उसमें सिर्फ 10 मिनट का खिताब, माजी की बातें, फ्यूचर का प्लान नहीं, मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया। क्या बल्ला लाइन से हट गया, इसलिए नवाज शरीफ साहब की कोई मोटिवेशन नहीं है, उन्हें नज़र आ रहा है वो आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए कोई कैंपेन इस तरीके से नहीं कर रहे, या वो अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं देख रहे? देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसमें सबसे पहली बात तो कैंडिडेट्स का चुनाव और इलेक्शन कैंपेन जो है उसके मतलब जो हालात हैं उनको तय करना। ये सिर्फ शोर शराबे से और सिर्फ दूसरों के खिलाफ तकारीर करने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन से 21 अक्टूबर से पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, उन्होंने एक दिन भी नहीं किया और एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी से मुतल्लक जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर काम ना किया हो। मंशूर जो है वो उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 रोज में उसका बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो ऐलान किया जाएगा। मगर मुस्तकबिल की बात तो कर सकते हैं, मुस्तकबिल का प्रॉमिस कर सकते हैं, तनकीद करने के बजाय। तनकीद तो आज उन्होंने की है, मुस्तकबिल की बात नहीं की। अपने बाद मरीम नवाज को कह दिया आप आ जाएं, सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की। क्या वो वाकई अपने आप को वजीर आजम नहीं देख रहे हैं क्या? वजीर आजम तो वो इस मुल्क के अवाम जब उनको बनाएंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला बनेंगे और अपने आप को बिल्कुल देखेंगे। मामला ये है कि उन्होंने जो बात 21 अक्टूबर को की है और उसके बाद भी उन्हें जब भी टाइम मिला है उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। अगर पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से बच निकला तो बाकी सारी बातें जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है उनके ऊपर किसी न किसी तरह से अबूर हासिल कर लिया जाएगा। तो इसके ऊपर मंशूर ने जो है वो बुनियादी तौर पे जो चीज़ें PMLN करना चाहती है या जो समझती है कि ये मुआशी बहरान जो है वो किस तरह से काबू में आ सकेगा, तो उसके मुतल्लिक न सिर्फ ये होगा कि हम करेंगे बल्कि ये भी होगा कि हम किस तरह से करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो मगर और इस सारी सूरत हाल में मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी कैंपेन में जारी है, आपको अब आप कंफर्टेबल हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो कोई ऐसा मुकाबला भी नहीं होगा, पीपल्स पार्टी से भी मुकाबला नहीं होगा और तहरीक इंसाफ से भी नहीं होगा, या बहरहाल बल्ले का निशान ना होने के बावजूद जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की उसकी वजह से वो भी एक चैलेंज होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक अग्रेसिव कैंपेन करेंगे तो वो भी चैलेंज है आपके लिए? क्या ज़ेब, ये जो इस किस्म की मुशगाफी है ना कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैं आपको वाज़े तौर पे कहता हूँ कि शेर के निशान के साथ हम 100+ सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे। हमने पिछला 1 महीना पूरा जो आम लोगों की नज़र में ये है कि हम शायद कोई फारग बैठे रहे हैं और कोई जो है वो हम कोई काम नहीं करते रहे, हमने एक दिन उसी काम पे लगाया है और रोजाना जो है 12-12, 14-14 घंटे जो है वो मीटिंग की है। हमने बड़ी ही जो है वो अरकरेजी से जो है वो एक जिले को एक को फोकस किया है और हमने जो फैसले किए हैं वो हमारे फैसले जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मगर 100 से ज्यादा पंजाब में ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं आप? सिंपल मेजॉरिटी टारगेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी, क्या कर रहे हैं?
اوور آل کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں جب 100 سے زیادہ پنجاب میں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ سمپل میجورٹی ٹارگٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سمپل میجورٹی اگر پنجاب میں ہم 105-10 یعنی 100+ سیٹیں لیتے ہیں تو ٹوٹل آپ کو 133 سیٹیں چاہیے نا. 266 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے اس وقت اور 133 یا 34 جو ہے وہ اکثریت ہے, سمپل میجورٹی ہے. تو باقی ہم انشاءاللہ تعالی سندھ کراچی سے بھی کچھ حصہ لیں گے. کے پی کے سے ہمیں امید ہے, بلوچستان سے جو ہے وہ 8-10 سیٹیں انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے. تو اس طرح سے پنجاب میں ہمارا 100+ جو ہے جو ٹارگٹ ہے وہ ہم نے ایک ایک حلقے کو فوکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو میدان میں اتارا ہے اور شیر کے نشان سے جو لوگ جیتیں گے. بہت شکریہ رسن اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت تحریک انصاف کیمپین میں تو جاری ہے مگر اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. آج بھی جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو پریس کانفرنس میں ان اختلافات کا ذکر کیا گیا. کیا ہوا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. تحریک انصاف نے ہفتے سے انتخابی مہم چلانے کا اعلان تو کر دیا ہے مگر پارٹی میں تقسیم بڑھتی جا رہی ہے. اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. پارٹی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں اور ان کی عمران خان سے ہونے والی ملاقاتوں اور اس کے بعد جاری ہونے والے بیانات پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اس حوالے سے گزشتہ روز اچانک پی ٹی آئی کا اعلامیہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو سندھ میں اپنی تمام سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت کی ہے اور انہیں اسلام آباد طلب کر لیا ہے. مگر اس کے باوجود شیر افضل مروت سندھ میں مہم چلاتے رہے اور پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد پارٹی رہنما بیرسٹر گوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان نے کل کے نوٹیفیکیشن سے لا علمی کا اظہار کیا ہے اور عمران خان نے رؤوف حسن کے حوالے سے اپنی ناراضی بذریعہ چیئرمین انہیں پہنچا دی ہے. 3 باتیں وضاحت سے خان صاحب نے کہی کہ جو کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا خان صاحب نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا, واپسی کا کہ میں نے کوئی ایسی ہدایت نہیں دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب نے پوری پارٹی پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ پنجاب میں کمپین کرے اور ایک ہی دن پورے پنجاب میں نکلے. میں نے خدمات افر کرنی چاہیے خان صاحب کو کہ میں پنجاب میں جانا چاہتا ہوں, لیکن خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ پنجاب خود اٹھے گا. تیسری بات یہ ہے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کے پی میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں کمپین جاری رکھوں گا. جہاں پارٹی مجھے حکم کرے گی پنجاب میں جانے کی میں جاؤں. رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے میں نے شکوہ کیا, خان صاحب نے اپنی ناراضگی بذریعہ چیئرمین صاحب ان کو کنوے کر دی. اس کے علاوہ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ رؤوف حسن نے غلط کیا, وہ کیوں ایشو بنا رہے ہیں. کچھ لوگ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. شیر افضل مروت مسلسل حامد خان, رؤوف حسن اور شعیب شاہین کو ہدف کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس حوالے سے گزشتہ روز وسیم بداوی سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان نے کہا کہ مجھے خود عمران خان نے بتایا کہ شیر افضل مروت کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ. مروت صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. آج آپ خود عمران خان صاحب سے ملے, پھر خود جو پارٹی کے سربراہ ہیں اس وقت چیئرمین گوہر خان صاحب, ان کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے رؤوف حسن کے حوالے سے بھی ناراضی کا اظہار کیا, کل کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی. مگر کل جو 17 جنوری 2024 کو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ تو آیا ہی عمران خان صاحب کے نام سے تھا کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مرکزی رہنما شیر افضل مروت کو سندھ میں اپنی تمام سرگرمیاں فی الفور معطل کرنے کی ہدایت کی اور اسلام آباد طلب کر لیا ہے. انہی کے نام سے آیا تھا یہ نوٹیفیکیشن. جی, وہ آج خان صاحب نے اس نوٹیفیکیشن سے لا تعلق کی ظاہر کی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس کا یہ طریقہ کار تو آپ کو معلوم ہے کہ عمر ایوب خان مجھے فون ہی کر دیتا بجائے اس کی کہ پورے پاکستان کو آگاہ کر رہے ہیں, تو مجھے بھی یہ رت ہوئی, خان صاحب بھی حیران تھے. لیکن اس طرح ماضی میں بھی چند ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے خان کے حوالے سے جو بعد میں بوگس نکلے تھے. مگر کل حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہیں عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو سینئر نائب صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. حامد خان نے جھوٹ بولا ہے. اس وقت آپ سینئر نائب صدر ہیں جماعت کے؟ جی, میرا نوٹیفیکیشن ہے اور اگر مجھے ہٹایا گیا ہوتا تو کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا نا, زبانی کلامی تو نہیں ہوتے ہیں. اور کیا عمران خان صاحب نے گوہر خان صاحب کو کوئی ہدایت کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پارٹی میں, ایک تو ویسے ہی پارٹی میں ظاہر ایک اکیلے آپ ہی ہیں جو سڑکوں پر نکل کے کیمپین کر رہے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ سب ہو رہا ہے تو رؤوف حسن صاحب یا دیگر کو کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی ہیں؟ خان صاحب سے اس پہ تفصیلی بات ہوئی. رؤوف حسن کے حوالے سے میں نے گلہ کیا کہ جی یہ 4تھی دفعہ ہیں جس پر خان صاحب نے
اس کی تصدیق ان کو کرائی گئی. بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ یہ واقعی وہ اس طرح بولے تھے، اور موقع پر موجود قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب بھی تھے، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی تھے. اس پر خان صاحب جو ہے متعجب بھی ہوئے، اور انہوں نے پھر بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ رؤوف حسن کو بتا دیں کہ یہ ان کڑے ایام میں اس طرح کی ارریلیونٹ کمنٹری سے جو ہے پارٹی کو ڈیمیج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. تو ان کو کہلوایا گیا کہ وہ آئندہ کے لیے سخت اجتناب کریں. تو صاحب، تو اب ہفتے سے پارٹی کیمپین میں جا رہی ہے، اب کس طریقے سے آپ لوگ کیمپین کریں گے؟ کیا پلان ہے؟ چاروں صوبوں میں کس طریقے سے کیمپیننگ ہوگی؟ خان صاحب سے آج کیمپین کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور کراچی کے جو کیمپین جس کے سلسلے میں گیا تھا، خان صاحب نے اس کی ستائش کی، ورکروں کی، بالخصوص یوتھ کی تعریف کی. اور اس کے بعد پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں کیمپین کے حوالے سے خان صاحب نے یہ ہدایات دی کہ پورے ملک میں بالخصوص پنجاب میں تمام امیدواران، ان کے حمایتی اور پی ٹی آئی بیک وقت کیمپین شروع کرے گی اور باہر نکلے گی. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ پارٹی کے تمام امیدوار استقامت کے ساتھ، اگر کوئی جبر ان کے خلاف ہوتا ہے تو اس کا سامنا کریں گے. اور جو پارٹی کے مختلف امیدوار ہیں وہ سارے خود عمران خان صاحب نے ہی اپروو کیے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ آزاد جیتیں گے، آزاد جیتنے کے بعد یہ تحریک انصاف میں رہیں گے، یا ان کو کہیں وزارت کی لالچ دے کر یا کہیں جہاز چلا کر کسی اور جماعت میں شامل کر دیا جائے گا. اس حوالے سے ان کو پورا کانفیڈنس ہے کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی رہی ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ وفادار رہے گا یا نہیں. پھر بالخصوص 9 مئی کے بعد جس طریقے سے وفاداریاں زبردستی تبدیل کرائی جا رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہیں، کیونکہ ہمیں آزاد حیثیت میں لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پس پشت محرکات یہی ہوں گے کہ اگر پی ٹی آئی کے سیٹیں زیادہ نکل آتی ہیں اور حکومت سازی سے روکنے کے لیے آزاد امیدواران کو پارٹی سے وفاداری سے روکنے کے لیے ان کو زبردستی توڑا جا سکتا ہے. جہاں تک تمام ٹکٹس کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے خان صاحب کے کردار کا تعلق ہے، خان صاحب جو ہیں تقریباً 10% سے زیادہ امیدواران کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہیں. پارٹی کا اپنا ایک میکینزم ہے جس کے تحت ضلعی تنظیم، ریجنل تنظیم اور صوبائی تنظیم سفارشات مرتب کرتی ہیں. پنجاب میں جو ہے پیرالل جو ہے ILF اور حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے وکلا کے نام تجویز کیے. تو یوں اب اس کی ریکنسیلیشن کرائی گی، اور اب فائنل جو متنازع یا جن حوالے سے کچھ تشویش تھی 30-40 سیٹیں، ان کے لیے عمر ایوب خان اور شبلی فراز صاحب، ان پہ مشتمل 2 رکنی کمیٹی ہیں جس کو کوارڈینیٹ کریں گے یا جس کو پریزائڈ کریں گے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب، کہ یہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. صاحب، اور ایک ظاہر ہے آپ کیونکہ کیمپین کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، تینوں صوبوں میں جا کے آپ کارکنوں سے بھی ملے ہیں، آپ نے کیمپین بھی کی ہے. ایک ووٹر ڈسکریج ہوتا ہے اس بات سے اگر اسے پتا ہو کہ اس کا لیڈر ہی اس وقت انتخابی ریس میں نہیں ہے، جو کہ عمران خان صاحب نہیں ہیں، نااہل ہیں، اس کے علاوہ پارٹی کا انتخابی نشان نہیں ہے، اور پھر جب ان کو یہ لگے کہ پارٹی شاید اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے تو نکلیں گے وہ. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن والے دن آپ کا ووٹر سپورٹر نکلے گا، اور وہ ان آزاد امیدواروں کے لیے جن کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ووٹر سپورٹر خان کے لیے نکل رہے ہیں، وہ ان امیدواروں کے لیے شاید کم ہی نکلتے ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ بلا تفریق خیبر پختونخوا میں پورا خیبر پختونخوا خان کے لیے نکلا، جب کسی امیدوار کا نام ہی نہیں لیا گیا تھا، نہ اس وقت الیکشن پروسیس شروع ہوا تھا. پھر آپ نے سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں دیکھا
کہ لوگ جو ہیں ان نامساعد حالات کے باوجود خان کے لیے اٹھے ہیں، نکلے ہیں، تو 8 فروری کے آنے تک ہمیں امید ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف، سپورٹرز، حمایتی، یوتھ، مدر پارٹی سب نکلیں گے، کیمپین کریں گے، اور یہ جو اعتقاد ہے ووٹر کا وہ اپنے کینڈیڈیٹ پہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ خان کے نظریے یا خان کی ویژن کے لیے ووٹ دے رہا ہے۔ بہت شکریہ عمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج ایک اور واقعہ ہوا جب مختلف کیسز کی سماعت ہو رہی تھی، بشرا بی بی بھی عدالت میں موجود تھی، کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مختلف عدالتوں میں مختلف مقدمات کی سماعت جاری ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں سائفر کیس، عدت میں نکاح کرنے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ڈیفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر نے کی اور درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا اور سماعت بھی 22 جنوری تک ملتوی کر دی، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس میں سینئر سول جج قدرت اللہ نے وکلاء صفائی کی سماعت روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت کل 19 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ سائفر کیس میں آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سمیت 5 گواہوں نے بیانات قلم بند کرائے۔ سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اعظم خان سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان دینے کا مطالبہ کر دیا، جس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ درخواست مت دیں، میں نے قرآن پاک منگوا لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے منافق بھی ہیں جو قرآن پاک پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ حلف دیں کہ جھوٹی گواہی دینے پر اللہ ناراض ہو۔ اس پر بشرا بی بی نے عدالت میں اونچی آواز میں کہا کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ اس کے بعد سائفر کیس کے گواہ اعظم خان نے بیان قلم بند کرا دیا اور کہا کہ سائفر کی کاپی سیکرٹری خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دی۔ شاہ محمود قریشی نے اگلی صبح وزیر اعظم کے سامنے معاملہ رکھنے کا کہا۔ غالباً 9 مارچ کو صبح اسٹاف کو بلایا اور اسٹاف نے سائفر کاپی دی۔ وزارت خارجہ سے آنے والی کاپی لے کر میں وزیر اعظم آفس چلا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اس پر بات ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کو دیکھا تو بہت پرجوش ہو گئے۔ سائفر کاپی میں سفارتکار نے امریکی حکام سے ملاقاتوں کی تفصیلات لکھی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سائفر کے مطابق امریکی حکام نے بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی یا کامیابی دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسے بیرونی مداخلت قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھی اور کہا کہ گم ہو گئی ہے۔ عمران خان نے اسٹاف اور ملٹری سیکرٹری کو معاملہ دیکھنے کا کہا۔ عمران خان نے سائفر معاملے پر عوام کو اعتماد میں لینے کا کہا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ بتانا ہوگا کہ بیرونی عناصر پاکستان میں کیسے سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان کو میں نے کہا کہ وہ وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کریں۔ میں نے کہا کہ اس ملک کے سفیر یا حکام سے وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ رابطہ کریں۔ میں نے کہا کہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی تفصیلات عوام کو بتائی نہیں جا سکتی، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی مانا کہ یہ پبلک نہیں کی جا سکتی۔ جس کے بعد بنی گالہ میں ملاقات ہوئی، بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی جس میں وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ موجود تھے۔ بنی گالہ میں سیکرٹری خارجہ نے ماسٹر کاپی سے سائفر پیغام پڑھا۔ بنی گالہ میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مارچ کے آخری ہفتے میں یہ ملاقاتیں اور میٹنگز ہوئیں۔ کابینہ کا اجلاس بلایا گیا جس میں وزارت خارجہ کے نمائندے نے ماسٹر کاپی سے پیغام پڑھا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ سائفر کے معاملے کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں رکھا جائے گا۔ نیشنل سیکورٹی اجلاس کی میٹنگ منٹس نیشنل سیکورٹی ڈویژن میں ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں امریکی سفیر کو طلب کرنے اور احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر سفیر کو طلب کیا گیا اور احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ سائفر کاپی وزارت خارجہ کو بھیجی جاتی ہے لیکن یہ کاپی واپس نہیں بھیجی گئی۔ میں جب تک وزیر اعظم ہاؤس میں تھا وہ کاپی وہی رہی۔ پھر عوامی اجتماع میں کاغذ لہرایا گیا مگر پڑھا نہیں گیا۔ آج اعظم خان سمیت سائفر کیس میں 5 گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ پوری صورت پر بات کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کو کور کرنے والے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج یہ کیا ہوا کہ بشرا بی بی نے بھی اونچی آواز میں کہا کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کا عذاب ہو، قرآن پر حلف ہو، یہ کیا ماحول تھا، کیا ہو رہا تھا؟
جی آج اس سائفر کیس میں 5 گواہوں نے بیانات قلم بند کروانے تھے۔ اس دوران اعظم خان جب سب سے پہلے وہاں اس کے جج ابوالحسنات کی عدالت میں آئے تو انہوں نے بیان قلم بند کروانے سے پہلے جو تمام افراد سے گواہوں سے حلف لیا جاتا ہے یہ لیا جانا تھا، تو اس وقت عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائیں۔ اس دوران وہاں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی تھے انہوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ یہ حلف لیا جا رہا ہے تو یہ مسلمان ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ اس دوران عمران خان نے کہا نہیں، قرآن پاک یہاں رکھا جائے، اس پر ہاتھ رکھا جائے، اس پر اعظم خان حلف لیں اور اپنا بیان قلم بند کروائیں۔ اس دوران جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی بھی ان کے ساتھ آئے، انہوں نے یہ ذکر کیا۔ عمران خان فون جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے سامنے سے واپس آئے اور ایک درخواست پر کچھ تحریر کرنے کا کہا، اور وہ کچھ تحریر ہی کر رہے تھے تو اس دوران جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ آپ درخواست نہ لکھیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی جانب سے کہا کہ ہم درخواست دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک لایا جائے، اس پر یہاں یہ بیان دیا جائے۔ عمران خان کی درخواست کا معاملہ جو ہی آگے بڑھنے لگا تو جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ آپ درخواست نہ دیں، میں قرآن پاک منگوا لیتا ہوں۔ اس دوران قرآن پاک کو منگوایا گیا اور اس پر ہاتھ رکھا گیا۔ اس دوران جو حلف لیا جاتا ہے، جب جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سچ کہوں گا اور اگر میں جھوٹ بہوں تو کہوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو، جس وقت انہوں نے یہ کہا تو وہ دہرا رہے تھے ساتھ ساتھ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے یہ کہا کہ آپ کہیں تو کہ اللہ ناراض ہو، تو اس دوران بشرا بی بی کی جانب سے کہا کہ اللہ کا عذاب ہو، تو ان نے جس وقت یہ کہا اونچی آواز میں، بلند آواز میں، تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ اللہ کا جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے یہ جملہ دہرایا کہ یہ جملہ دہرانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد یہ سائفر کیس کے حوالے سے تمام تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا اور اپنا بیان قلم بند کروایا۔ بہت شکریہ، انہوں نے تفصیلات بتا رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دیجیے اللہ حافظ۔